जी नाज़रीन, सुबह गम में एक बार फिर हाजिर हैं और अपने तमाम नाज़रीन को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है इन अयाम की ताज़ियत पेश करते हैं। और बहुत से ऐसे सानियात हो रहे हैं, पाकिस्तान में शिया किलिंग का सिलसिला जारी है। कल भी एक अहम शख्सियत जिनको शहीद किया गया, आज अल्लामा अरफानी साहब, उनका आज नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया। क्या ऐसे हालात हैं, किस वजह से इन हालात तक हम पहुँचे हैं, इनमें क्या क्या अवामल कार फरमात है, क्या अपने आप में तस्हील आनी है, क्या हुकूमत को करना है, क्या अदालतों को करना है, मीडिया किस तरह से अपना किरदार अदा करे, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। लीजिए, अगले कॉलर्स भी आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी नकवी साहब, मेहरबानी। आज मेरे ख्याल में अकेले हैं आप? जी जी, आज आपके साथ हूँ सर मैं। चलो ठीक है, माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा करंट टॉपिक है आपके पास और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस टॉपिक को निभा रहे हैं। फरूक भाई, मैं दो बातें करनी है जी, लेकिन पहले मेरे भाई ने पहले टेलीफोन किया था कि हमारे जाकिरीन मौलाना मौलवी से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्टेजों पे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरा बात को गहराई में जाके देखें तो आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि क्या किसी पाकिस्तान के कोई अहले सुन्नत भाई ने कभी आज तक कोई ऐसा मदरसा खोला है जिसका नाम यजीद हो, या किसी शिया ने ऐसा खोला है जिसका नाम यजीद हो, या कोई ऐसी शारा जिसका नाम इब्ने ज़ियाद हो, या किसी शिया किसी सुन्नी भाई ने ये कहा हो कि यजीद ठीक था, वो हक पे था? मेरे ख्याल में ना कोई सुन्नी कहेगा ना कोई शिया कहेगा। इसका मतलब ये है कि शिया और सुन्नी दोनों एक स्टेज पे हैं, ठीक है, और एक नहज पे हैं और एक रास्ते पे हैं। अब बात यहाँ पे आके मैं भाई से ये कहूंगा कि मेरे भाई यहाँ ना कोई शिया को बुरा कहता है ना कोई सुन्नी को बुरा कहता है, ये दोनों अजल से इकट्ठे ही चले आ रहे हैं। ये एक तीसरा फिरका जो बाहर निकला था जिसने आज हद मुका दी है और हद से भी आगे निकल गया, और फिर उसने जो कुछ दिखाया जो कुछ किया। अब भाई से ये पूछूंगा, मुझे ये बताओ कि अगर शियों के साथ लड़ाई थी तो हजर बिन अदी जो है उनका क्या कसूर था? साबित है। उनके मज़ार को क्यों उड़ाया गया? जी, दूसरे नबियों के मज़ारों को बमों से क्यों उड़ाया गया? कसूर अगर शियों का था तो उनका क्या कसूर था? तो इसका मतलब यह है कि 1400 साल से ये ज़हनियत चलती आ रही है जो यजीद की पैदावार है और यजीद की नस्ल से है जी। तो इस नस्ल को अगर आप खामोशी से गुजर जाएंगे तो ये नस्ल आगे चल के आपको फिर इमाम हुसैन के मुकाबले में जैसे खड़ी हो गई थी, आज मौला कायनात के जो हमारे इमाम आने वाले हैं उनके सामने भी ये खड़ी होगी। हमने उनके लिए तैयार होना है, जैसे इमाम हुसैन यजीद के सामने खड़े हो गए थे और हक की बात लेके खड़े हो गए थे, हमने वो सुन्नत अदा करते हुए आज फिर हमने ही खड़ा होना है। हमारे शिया हमारे सुन्नी जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं उन्होंने यजीदियत को खत्म करना और उसके लिए खड़ा होना है। तो मेरे भाई ये ना कहो कि आप कहना छोड़ दो, ये ना करो वो करो। जहाँ यजीदियत का प्रचार हो रहा हो वहाँ पे हुसैनियत का प्रचार होना लाजमी है। सही है। वहाँ पे लेकिन नकवी साहब, एक इस प्रचार में जो रुकावट है, हमारी जो आपस की नाइत्तेफाकी है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपके तजर्बे से फायदा नहीं, मेरी बात आप पहले सुन लें। मैं आपके तजर्बे से ये फायदा उठाना चाह रहा हूँ कि जो नाइत्तेफाकी है हमारे अंदर, हम इस पे तो बोल के थक चुका हूँ, थक गए। अच्छा, ये दो बातें जो मैंने करनी है प्लीज वो जरा सुन ले, वो बहुत जरूरी है। जी फरूक भाई, बात ये है कि आज हमारे स्टेजों पे जी, हमारा स्टेज एक बेहतरीन मिल गया है लोगों को, एक जरिया मिल गया ऐसे लोगों को जो वहां से आते हैं और आके कहते हैं जी मैं शिया हो गया हूँ, और हम फौरी तौर पे उसको स्टेज मुहैया कर देते हैं। अच्छा, हमने अपने स्टेज को बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड जो है वो नहीं रखा। हमें चाहिए कि जो आता है उसको पहले देखें कि उसका तालीमी मयार क्या है, वो किस काबिल है, वो क्या जानता है, किस लिए वो आया, क्या मकसद है उसका। फिर हम उसको स्टेज मुहैया करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। हमारे पास ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इधर से वो आया, उधर हमने उसको स्टेज मुहैया कर दिया, लो भाई जो जी चाहता है ऊपर चढ़ के बोल दो। अच्छा, तो ये एक सियासी चालें होती हैं लोगों की जो स्टेजों को इस्तेमाल करते हैं। हमें कौम को ये चाहिए कि स्टेज पे लाने से पहले उसको परख लें, उसका तालीमी तैयार देख लें, फिर तो स्टेज मुहैया करें। तो मेरे ख्याल में जब ये कंट्रोल होगा तो फिर ऐसे मौके नहीं मिलेंगे कि कोई ये बात कहे। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर
جو سب سے بڑی بات فاروق بھائی وہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو لیڈر ہیں جنہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے جیسے مرغی اپنے انڈے لے کے نہیں بیٹھ جاتی، ہر گروپ اپنے اپنے آدمی لے کے اپنی مرغی کی طرح اپنے انڈے لے کے بیٹھ گیا ہوا اپنے پروں کے نیچے، اس کو دوسرے کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مرغی والے انڈے چھوڑ دیں، آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک اذان دیں، ایک آواز دیں، ایک علم کے نیچے آ جائیں اور قوم کو ایک جگہ پہ، قوم تو کٹھی ہے، قوم تو چاہتی ہے ہم کٹھے ہوں، لیکن ہمیں کٹھا ہونے نہیں، یہ چاروں دے دے، یہ چاروں ایک جگہ پہ آ جائیں، مت بھاگیں فضل الرحمان کے پیچھے، مت بھاگیں طاہر القادری کے پیچھے، اپنی چھتری پہ بیٹھیں۔ لوگوں کی چھتری پہ بیٹھنے سے کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لوگ اڑا دیں گے آپ کو چھتریوں سے، تو اپنی چھتری ہوگی تو کوئی آپ کو اڑائے گا بھی نہیں اور آپ کو بچائے رکھے گا اور آپ کی عزت احترام بھی ہوگا اور قوم بھی اسٹرانگ ہوگی۔ یہ طرح آخری آپ لوگوں سے ہے۔ چلے بہت مہربانی نقوی صاحب جی، جزاک اللہ، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے اور نا اتفاقی پر وہی جیسے شاہ صاحب پہلے تھے تھوڑے سے مایوس تھے اور نقوی صاحب بھی کہ تھک گئے ہیں کہ آپس کی جو نا اتفاقی ہے اس پر بات کر کے، لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، دشمن نہیں تھکا، وہ تو روزانہ ایک فریش انداز میں وہ اٹھتے ہیں اور کراچی سے لے کے پشاور تک روزانہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی خبر مل جاتی ہے کہ کوئی شیعہ مومن شہید ہوئے، یعنی دشمن نہیں تھکے۔ ہم آپس میں جو نا اتفاقی اپنی اس کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں ہم اتنی پسپائی یا اس میں کرنے کے لیے اس میں اتنی تھکاوٹ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھ لیں کہ دشمن نے ہمیں اس انداز تک کہ ہم اس پر سوچنے کی حد تک بھی اب یا اس پر بات کرنے کی حد تک بھی اب وہ ہم کوشش نہیں کر پا رہے، تو دشمن کس انداز سے کامیاب ہو چکا ہے یہ ہم سب حقیقت یہ دیکھ رہے ہیں۔ اگلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی شاہ صاحب شکریہ، بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی ہے جی مہربانی اور کوئی بھی چیز ٹارگیٹ کلنگ کو ہم کوئی بھی نام دے لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا کچھ بھی اس کا فکرہ کوئی بھی بول دیا جائے اور اس پہ پروف مانگا جائے تو پروف یہ گرتی ہوئی لاشیں ہیں آج، صحیح، اور یہ پچھلے 35 سال سے یہ لاشیں جو گر رہی ہیں، اس سے بڑا پروف ہمارے سامنے کیا ہوگا۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا، جی ادب کے بغیر تمہیں نہ امام حسین علیہ السلام ملیں گے، نہ سرکار ملیں گے، نہ اللہ ملے گا، نہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ بھی نہیں، واہ واہ، اور پھر خاص کر سادات کی بے ادبی کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہاں جا کر ہم بولیں گے، تو اگر سرکار نے کہہ دیا کہ بکواس بند کر، منہ بند کر، تو پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ چیز ہے کہ یہ ایک اخلاق کا ادارہ ہے ہمارا، یہاں ہم آتے ہیں، اگر میرا نقطہ نظر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو مجھے دلیل دے اس پر۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک یہ مختلف گروپ بھی ہیں نا، اگر لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ نقطہ ایک ہونا چاہیے، عزم ایک ہونا چاہیے، اور یہ ایک چیز جو ہے آج ہمیں تولا اور تبرہ یہ ہمارے فروع دین میں ہے، تولا تبرہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے مد مقابلے آنے والے پر کیا ہوگا؟ اس سے ہماری بیزاری اور دوری ہوگی۔ جب تک ہم دشمنان خدا اور رسول اور آل رسول سے دور نہ ہوں گے ہم مومن کہلا سکتے نہیں، منافق کہلائیں گے ہم۔ تو آج کل جو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں نا کہ یہ باتیں نہ کریں آپ، کیونکہ قرآن پاک سورہ بقرہ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جانا ہے ان لوگوں کے لیے جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، تو ہم حق چھپانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ کسی کی سے بد اخلاقی، بدتمیزی یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شکریہ بھائی، جزاک اللہ، بالکل صحیح جی شاہ صاحب کہ حق کس انداز میں ہم بتا رہے ہیں یہ پوائنٹ ضرور ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کی وجہ یا یہ جواز نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں تو آپ اس کو بالکل قتل ہی کر دیں یا اس کو کافر قرار دے دیں اور واجب القتل قرار دے دیں۔ یہ تو قطعاً کسی چیز میں، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے مخالف کوئی بھی ہے اس کو آپ مار دیں۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فاروق جی محترم خادم حسین صاحب، بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جی یہ کیا آج کی اصطلاح ہے؟
یہ قطعی طور پر آج یہ شروع نہیں ہوا، یہ 1400 سال پہلے کربلا میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ جی حضرت ابو بکر کی جو بیٹی کے بیٹے محمد بن اشش، جو اشش بن وقاص کے بیٹے تھے، وہ بھی اصحابی رسول، وہ ہیں کہ جو یزید کی فوج میں جناب مسلم کو شہید کروانے والوں میں شامل تھے۔ ان وہ 500 فوج کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اب آ جائیے خلافت دوم کی طرف۔ تمام اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی، اور اگر کوئی فاسق و فاجر کی بیعت کرتا ہے تو کیا وہ متقی رہ سکتا ہے؟ یعنی کہ یزید کے عزائم کیا تھے؟ جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ متفق ہوتا ہے کہ جو وہ میرا حاکم ہے اور جو وہ کرے گا اس کا میں فالوور ہوں۔ اسی طرح ایک کثیر تعداد فاروق صاحب صحابہ کرام کی جو ہے وہ کربلا میں موجود ہے، میرے پاس پوری لسٹیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوئی۔ اجاز بن یوسف نے، جو کہ اصحابی نہیں تھا بلکہ ایک عباسی خاندان کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا ہے۔ دور بنی امیہ میں اور دور بنی عباسیہ میں جو شیعہ سادات کو جسم سے خوشبو آتی تھی، اس خوشبو کو سونگ کر، شیعہ نہیں، شیعوں کی خوشبو کو سونگ کر ان کو دیواروں میں چن دیا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ صحیح۔ یعنی کہ اس تاریخ یہ تاریخ تو خادم صاحب بالکل آپ بالکل حق بات کر رہے ہیں۔ اس سے کیسے ہم پاکستان میں کیسے نہیں ختم، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ختم کر دیں، پاکستان میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس پر تھوڑا بات کر لیں آپ۔ پاکستان میں جو ہے بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، صحیح، نہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ سنت نبوی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایک ہی شیوا ہے کہ شیعوں کو پکڑو اور قتل کر دو، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل تمام کائنات کا قتل ہے۔ تو ان لوگوں کو، وحشیوں کو ہم کیا کریں؟ گورنمنٹ بھی مجبور ہے، ہم بھی مجبور ہیں۔ یہ تو منافقین بھی جو تھے وہ زبان سے فاروق صاحب اسلام کو برا کہتے تھے، رسول کو برا کہتے تھے، یہ تو چھری سے اور گن سے قتل کر رہے ہیں۔ صحیح، چلیں مہربانی، بالکل صحیح جی۔ چلیں اگلے کالر سے پوچھ لیتے ہیں حل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، میں جی اظہر صاحب، مانچسٹر سے۔ جی مہربانی اظہر صاحب، بہت شکریہ۔ جی میں پہلے سے کہوں گا، دیکھیے اگر ایک چور ہے اور ایک سپاہی ہے تو آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اس میں دہشت پھیلانے والا کون ہے؟ ہاں، چور ہے جی۔ اچھا، آپ کیا یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ چور کے دل پر سپاہی کی دہشت نہیں ہے؟ ہونی چاہیے، ہونی تو چاہیے نا، خود ملے ہوئے ہو پھر تو مشکل ہے جی۔ ہاں، یعنی صحیح معنوں میں دہشت چور کے دل پر سپاہی کی ہوتی ہے، قانون کی ہونی چاہیے جی، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جو چور فیل کر رہا ہے جی وہ فیل جو ہے وہ غلط ہے اور سپاہی کے پاس اس کا اختیار ہے۔ تو صحیح معلوم ہے تو دہشت گرد سپاہی ہوا، صحیح، سمجھے نا آپ؟ یہ جو دوسرے دہشت گرد ہیں، دیکھیے یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ صحیح معلوم ہے اگر ہم کو اس نظام کی حفاظت کرنی ہے جس میں حق شامل ہے، جس میں خیر شامل ہے، تو ہم کو اسی چیز کی دہشت جو ہے وہ پھیلانی ہوگی ان کے اوپر جو شر کی بات کرتے ہیں اور باطل کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ، ہم ان کو تو دہشت کہہ دیتے ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا کہ ہماری جو صحیح معنوں میں دہشت ان کے اوپر ہونی چاہیے، اپنے کردار سے، اپنی قوت سے، اپنے ایمان سے، اپنے انصاف سے، اس میں تو ہم گرتے چلے گئے نا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ہمارے لیے دہشت گرد بن گئے۔ تو یہ سراسر ہماری اپنی کمزوری ہے کہ جس میں اتفاق
اور یکجہتی اور ساری جو باتیں جس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں اور جو بھی تاریخیں دہرائی گئی ہیں، اصل میں وقت اس وقت یہ آیا ہے کہ ہم کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک خیر کی باتیں کرتے ہیں اور کہاں تک شر کو اپنے اندر سے علیحدہ کرتے ہیں. جب ہم خود اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم واقعی خیر کی باتیں کریں گے، اور خیر کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے اعمال سے وابستہ ہیں، آپ کے اختلافات سے وابستہ نہیں ہیں. اختلاف تو آپ کو چاہے جس سے بھی ہو، سمجھنا آپ، لیکن اصلی چیز آپ کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اعمال کی بیسس پر ہی آپ کو جج کرے گا. وہ یہ نہیں جج کرے گا کہ آپ کا کس سے کیا اختلاف تھا اور کس سے کیا نہیں تھا، وہ تو خیر اس کا معاملہ ہے. پھر وہی بات آگے عمل سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمل سے وابستہ ہے. اب ہم کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ جس میں ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہو، ایک اچھا نظام ہم کو ملے، اور اس کے لیے یقینی طور سے وہ ساری جد و جہدیں، کوششیں اور جو بھی کچھ ہے اس کے عمل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی جو بھی شکل ہو اس کو ہم کو پوری طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس قابل ہیں، چاہے وہ شیعہ سے ہوں یا سنیوں سے. میں تو اس بارے میں کوئی اصل میں لفظ نہیں استعمال نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں وہ لوگ ہوں کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کر سکیں، اسلام کو تقویت دے سکیں اور ملک کے اندر وہ نظام پیدا کر سکیں کہ جس میں ہر شخص جو ہے آپ کو جو جرم ہے اس کو جرم کی طرح سے لینا ہوگا. جرائم جو ہیں لیکن اس ملک میں بھی جرائم ہوتے ہیں، اس میں بھی یہاں کی حکومت بھی اس کو اسی طرح سے لیتی ہے نا. وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہ شیعہ نے کیا یا سنی نے کیا یا کسی اور نے کیا ہے. کرائم تو کرائم ہے نا، انسانیت کا کرائم ہے. وہ تو ایک انسان کی مال و جان کا تحفظ آپ کا تحفظ ہے. باقی آپ کے جو بھی عقائد ہیں، آپ کے جو بھی اللہ سے وابستگی ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سب سے پہلا تو جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی پروٹیکشن ہے. میرا کہنا مقصد یہ کہ ان چیزوں پہ ہم کو فوکس رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو سپورٹ کریں جس حد تک اپنے طے کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ عمل کی طرف گامزن ہوں، وہ تجاویز دیں جس سے اچھی چیزیں پیدا ہو سکیں. تو انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے. ہم یہ تو کہہ نہیں رہے کہ ہم کوئی فرشتوں کی دنیا قائم کر رہے ہیں یا ہمارے ہر شخص جو ہے وہ یہاں بڑا اعلیٰ کردار کا حامل بن جائے گا. یہ تو کوششیں ہیں، جیسے حضور نے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی امتوں نے وہی چیزیں کی ہیں جو تم بھی کرو گے آئندہ. تو ماضی بتا دیا. بالکل صحیح سر. انسان کی خود کی کیا سچویشن ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں، قتل عام کرنے والے وہ بھی ہیں، لیکن جیسے اسلامی طور پہ ہمیں کہ دشمن کے اوپر ہمارا روب اور دبدبہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے دشمن یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ جب بھی مسلمانوں کو وہ کچلنا چاہے، کسی ہمیں ایک بندے کو مارنا چاہے تو وہ مارے. اس کو تھوڑا سا خوف اور دبدبہ اس میں یہ ہو کہ زائرین کی بس کو روکنے کی اگر میں نے کوشش کی تو اندر سے بھی میرا کچھ بگاڑنے والے موجود ہیں. تو یہ چیز آپ نے ایک پوائنٹ دیا، بہت اچھی بات. اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا طارق بول رہا ہوں فروخ بھائی اٹلی سے. جی طارق صاحب اٹلی سے. اور یہ میں نے سنا تو دیکھتے ہیں روزانہ ہی، اور یہ جو موضوع ہے شیعہ فلم کا اس میں ایک تو آپ حل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ کیوں رہا. حل تو آ جا کہ آپ کو متحد ہی ہونا پڑے گا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو اگر پاکستان میں پرابلم ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں بھی جانا پڑے گا، اور اتحاد بھی چلو ہم نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اتحاد دوسروں سے زیادہ کیے میں نے سر. اتحاد دوسروں سے زیادہ ہے، آپس میں اتفاق کم ہے، دوسروں سے اتحاد زیادہ ہے. جی آپ نے دوسروں کے ساتھ اتحاد تو کر لیا، لیکن آپس میں جو اتحاد آپ کو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جس پہ آپ ہوں گے. ہم کو ایک ہونا پڑے گا. میں اٹلی میں رہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے سید زادے کا عبدی صاحب کا جو یہاں پہ 5 دن خمسہ کی مجلسیں پڑھ کر گئے ہیں، اور انہوں نے کافی حد تک نہیں اپنا ہر طریقے سے انہوں نے فرض نبھایا کہ ہم کو بتانے کے لیے انہوں نے توحید سے ہمیں توحید کو بھی بتایا کہ جس کا میں تو کہتا ہوں کہ توحید ہی اتنا بڑا چیز ہے جس کو سمجھنے کی انہوں نے کافی حد تک، اور انہوں نے اپنا کافی 5 دن میں محنت کر کے بتایا. ان کے امام باقر علیہ السلام کے علم کے صدقے، امام جعفر علیہ السلام کے علم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ ترقی کرے، اور اس طرح ہی وہ ہمارے ذہنوں کو ٹھیک کریں، ہمارے جو ہمارے درمیان میں اختلاف ہے ان کو ٹھیک کریں، سمجھائیں.
لیکن پاکستان میں اگر ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، ہم 6 کروڑ اگر ہمیں کرنا چاہیے اپنی طاقت کا مظاہرہ، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے پارلیمنٹ میں بھی پہنچایا ہے، میرا تعلق منڈی بہودین سے، ہم ندیم افضل چند کو پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے، وہ کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے، جن کا جو پاکستان کے ہر محکمے کو گردن سے پکڑتے بھی تھے پبلک اکاؤنٹ کے، ان کا تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی ان کا دبدبہ یا ان کی جو پوزیشن تھی وہ بھی بہت اونچی تھی۔ ہم نے فیصل عبدی کو بھی پہنچایا، ہم نے نظر محمد گوندل کو بھی پہنچایا، حاجی محمد افضل چند کو بھی پہنچایا، یہ جو جتنے 3 وزراء بھی رہ چکے ہیں اور سارے منڈی بہودین سے ہی ہیں، اور ہم نے جہاں تک ہمارا وہاں سے بنتا ہے ہم نے ان لوگوں کو پارلیمنٹ تک بھی پہنچایا کہ وہاں سے بھی کچھ، میرے خیال میں کسی نے آج تک اس پہ کچھ بھی نہیں کیا، جن لوگوں کو ہم نے پہنچایا بھی، اور ابھی بہت کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کو آگے لے کر جائیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ بات ذہنیت کو ختم کرنے کی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 محرم کو مولا حسین نے کربلا میں یہ بتا دیا کہ 2 ہی وہ گروہ تھے، ایک جو امام حسین کے ساتھ تھا وہ حسینیت ہے، اور جو نہیں رہا وہ جزاک اللہ۔ بالکل صحیح سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بس آخری آدھا گھنٹہ ہے تو جلدی سے کالرز اب شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فروخ بھائی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ مہربانی محمد علی صاحب لندن سے، بہت شکریہ۔ ہاں، سب کالر کی باتیں سنی، بڑی اچھی ہیں، آج ماشاءاللہ علم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں فروخ بھائی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کا مدینے کے اندر بائیک آؤٹ کر دیا تھا، اب وہ تاریخ میں ملتا ہے، سب کو پتا ہے، اگر میں قصہ دراؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، کہ مدینے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا دونوں کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے۔ اس وقت جو امت، پوری امت جو ہے، اگر اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں، میں اور آپ جتنے بھی کال آتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع بھائی ہیں چاہے اہل سنت والجماعت بھائی ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے، یقین جانیے 1 مہینے کے بعد یہ چیخیں ماریں گے کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، ہم تم کو سیدھے راستے پہ لے کے چلیں گے۔ یہ سارا کے سارا فاروق بھائی اکنامیکل جو سسٹم جو ہے نا، یہ سارا کا سارا نظام کرپٹ ہو چکا ہے۔ ہر آدمی کا صرف اور صرف مسجد سے چندہ اکٹھا کر کے بارکلے بینک یا نیٹ ویسٹ کے اندر یا اے بی جو بھی بینکوں کے نام ہے ان بینکوں تک جاتے ہیں، اللہ خیر صلاح۔ اس کے بعد فروخ بھائی کون ہے، محمد علی کون ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تم کو نیکسٹ فرائیڈے میں ملیں گے بھائی۔ نیکسٹ فرائیڈے میں جب آپ جاتے ہیں فروخ بھائی، ہماری مسجد کے باہر 3 ٹرسٹی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیئر ٹیکر کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس طرح ملاتے ہیں کہ جس طرح کے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، محمد علی اپنی پاکٹ سے جمعے کو پیسے نکالتا ہے، ان کے ڈبوں میں ڈالتا ہے، یہ اٹھاتے ہیں، یہ بارکلے بینک میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے تک نہ آپ کو ٹرسٹی ملے گا، نہ آپ کو کیئر ٹیکر ملے گا، نہ آپ کو سلام کرنے والا مسجد میں ملے گا۔ ان کا طریقہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، ان کا بائیکاٹ کرو، انشاءاللہ تعالی یہ سارا کے سارا جو کچھ نظام چل رہا ہے نا، یہ سودی نظام ہے۔ چلیں مہربانی سر، آگے بریک کا وقت ہے، لیکن یہ بھی جیسے ہم جواز بنا لیں کہ بعض جگہ کچھ ممبر پہ لوگ بیٹھے غلط باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ سارے معاشرے پہ ہو، اور یہ جیسے آپ نے کچھ جگہوں پہ بات کی ہے تو ایسے لوگ ضرور ہوں گے، 1%، 2% یا 5% ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے منتظمین، ظاہر ہے یہ چندہ ہے تو پھر یہ تمام جو آپ نیاز دیکھتے ہیں، یہ تمام جو اجتماعات ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا، تو یہاں پر سب کو ایک لاٹھی سے ہم ہانکنا شروع کر دیں یا سب کو اسی گرفت میں لینے کی کوشش کریں کہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ایک جگہ کی کوئی ایسی مثال اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو باقی جو 99 جگہ پر کام ٹھیک ہو رہا ہے، 99 جگہ کی کمیٹیاں جو صحیح کام کر رہی ہیں، منتظمین اپنا دن رات ایک کر کے سارا کچھ اہتمام کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو اسی نظر سے دیکھیں کہ جو ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو یہ تھوڑی ناانصافی ہم کر رہے ہیں۔ اس پر واپس آ کر بات کریں گے، بریک کا وقت ہے، صبح غم جاری ہے۔